बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रमुल हराम के महीने में मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हमें मौका मिलता है आप सबके सामने आकर हक़ की बात करने का, सच बात करने का, वो पैगाम फैलाने का मौका मिलता है हमें, जो शायद हम पूरा साल तो नहीं फैला पाते, लेकिन हमें इस बात का भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इन 10 मुक़द्दस दिन मुहर्रमुल हराम के जो आते हैं, इसमें तमाम तर पाकिस्तान की मीडिया पर और हम सब मिलकर एक पैगाम आम करते हैं। और वो पैगाम ये है कि हक़ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और बातिल यजीद है और उसका टोला है। अगर ये चीज़ हम समझ जाएं और इसके पीछे जितने भी पॉइंट्स मुहर्रिकात हैं हम वो समझ जाएं, तो मैं आपको दिल से यकीन दिलाता हूँ आज इस दुनिया में मेरे और आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं सब ख़त्म हो जाएंगी और हम हकीकत से आशना हो जाएंगे। आज इस मुबारक दिन पर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुहर्रम का हर दिन मुबारक इसलिए है कि क़यामत तक एक पैगाम था जो हमारे इमाम आली मकाम ने हमें दिया, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आलिम दीन है, अल्लामा अमीन शहीदी साहब। अल्लामा साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। आप आते हैं तो हमें इल्म मिलता है, रहनुमाई मिलती है और हम समझ पाते हैं कि आज हम किस मकाम पे खड़े हैं। अल्लामा साहब, आज हज़रत इंसान का और एक पाकिस्तानी का जो हाल हो गया है, हर कोई महंगाई से रो रहा है, हर कोई ये सोच रहा है कि किस तरह हम सर्वाइव करेंगे। नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तालीम का फुकदान, सेहत की सहूलियात का फुकदान, चोरी, काम चोरी, करप्शन, स्मगलिंग, हर 2 नंबर काम में हम आज नंबर 1 हैं। और मेरी नज़र में इसकी बड़ी वजह हम अपने दीन को नहीं समझ सके, हम इमाम आली मकाम के पैगाम को नहीं समझ सके। आज के दौर में किस तरह आप नौजवानों की रहनुमाई करेंगे कि वो हक़ को बातिल में सही फैसला कर सकें कि हक़ कौन, बातिल कौन? अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस इंतहाई अहम मौके पर आपने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। देखिए, जो सवाल आपका है, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा वसी है, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। उसकी वजह है, उससे पहले मैं एक सवाल करता हूँ कि इस्लाम और कुफ्र में फ़र्क क्या है। अगर आप माशरे में राइज फ़र्क को देखें तो वो ये है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान काबे की तरफ देखकर नमाज़ पढ़ता है, एक अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, नमाज़ पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है, इसलिए वो मुसलमान है। जो ये काम नहीं करता वो काफिर है। यही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या हकीकतन ऐसा ही है? अगर हकीकतन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जिन लोगों के ख़िलाफ़ उतर कर अपने बच्चों की भी कुर्बानी दी, अपनी भी कुर्बानी दी, साथियों की भी कुर्बानी दी, वो लोग कौन थे? वो भी तो अल्लाह को मानते थे, बेशक। वो भी तो नमाज़ पढ़ते थे, वो भी तो हज करते थे, वो भी तो बाकी तमाम ज़ाहिरी दीन के अहकामात पर अमल करते थे। तो क्यों वो बातिल हैं, इमाम हुसैन हक़ पर हैं? इमाम हुसैन ने क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दी उनके मुकाबले में खड़े होकर, अगर वो मुसलमान हैं, अगर इस्लाम की यही तारीफ़ है? इस्लाम इन चंद जुमलों के रटने का नाम नहीं है। इस्लाम का मतलब है तस्लीम, सर झुकाना। सर का मतलब ये जो गर्दन के ऊपर सर है ये नहीं है, यानी अपनी रूह और अपने दिल को अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में खम करना, सर तस्लीम है खम करना, और जो कुछ अल्लाह ने कहा उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करना। अल्लामा साहब, नमाज के मतलब हम समझ नहीं सके हैं, दीन के मतलब क्या समझेंगे? किसी से आप पूछ लें समी अल्लाह लिमन हमीदा का मतलब क्या है, 99% लोग बोलेंगे हमें नहीं मालूम। मुश्किल यही है कि चूँकि हमने दीन की उस रूह को नहीं समझा, इसलिए ज़ाहिरी चंद इबादात को हमने इस्लाम समझा। जब हम उन चंद इबादात को इस्लाम समझेंगे तो यजीद भी पक्का मुसलमान कहलाएगा, इसलिए कि वो नमाज़ पढ़ता था। बिल्कुल सही। नमाज का उसने इनकार नहीं किया था। उसके फौजी भी इमाम हुसैन को कत्ल करने के साथ साथ नमाज में जल्दी कर रहे थे। अगर हम उसी ज़ाहिरी हुक्म को इस्लाम समझेंगे तो फिर हम और उनमें फ़र्क सिर्फ यही रहेगा कि वो 61 हिजरी में थे और आज हम 1446 हिजरी में। असल मसला ये है कि दीन की रूह को समझेंगे। दीन की रूह क्या है? दीन की रूह ये है कि आप अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपने पूरे वजूद के साथ गर्दन झुका लें और उसकी इताअत करें। इमाम हुसैन इसके अलमबरदार हैं, अनबिया जितने भी आए वो इसके अलमबरदार हैं। आज जो हमारा माशरा है, आप देख लें ना कि 26-25 करोड़ का माशरा है। इस 25 करोड़ के माशरे के अंदर जितना करप्शन है, काफिर मुल्कों में इतना करप्शन नहीं है।
جتنا ظلم ہے کافر ملکوں میں اتنا ظلم نہیں ہے. تو کیا وہ اسلام جو صرف چھلکے والا تھا وہ ہمارے اس معاشرے میں تبدیلی لا سکا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس روح سے جس اسلام کا تعلق ہے وہ موجود نہیں ہے. کربلا اور آج کے معاشرے کے اندر زمانے کے فرق کے ساتھ اگر دیکھیں، اس زمانے کے جو حاکم اور ان کا جو کردار رہا، آج اگر وہی نظر آئے تو اس کے بعد آپ یہ کہیں گے یہ مسلمان نظام ہے، اسلامی نظام ہے، مسلمان ملک ہے. ہاں، مسلمانوں کا ملک ضرور ہے، لیکن وہ جو اسلام جو انسان کی روح کو تابع بنا دے اپنے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور اس کی گردن جھک جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے سامنے اگر حلال کا 1 روپیہ اور حرام کا 1 لاکھ ہو تو حرام کی طرف وہ ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنے پر راضی نہ ہو اور اس حلال پر اکتفا کر سکے، یہ اسلام ہے. جب اس کے سامنے حلال اور حرام میں سے حلال کے انتخاب میں مشکلات بہت زیادہ ہوں اور حرام کے انتخاب میں اس کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو، لیکن وہ اس مشکل رستے کا اس لیے انتخاب کر سکے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے اور اس میں شیطان کی، تو یہ اسلام ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو، آپ صرف میٹھا میٹھا کھاتے چلے جائیں اور کڑوا تھوکتے چلے جائیں، اور اللہ کے وہ احکام جس کے ذریعے سے آپ کا چہرہ جو ہے مسلمان کہلائے، آپ اس کو اپناتے رہیں، اور جس سے آپ تکلیف، امتحان، آزمائش اور مشقتوں سے گزرنے پر مجبور ہو جائیں اور وہاں پر آپ گزرنے کو تیار نہ ہوں، تو یہ وہ اسلام نہیں ہے. محرم اس لیے انسانوں کو ایک میدان دیتا ہے آزمائش کا، اس لیے جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت اگر تمسک میں بدل جائے، چونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے، اگر وہ محبت تمسک میں بدل جائے تو اس تمسک کے نتیجے میں انسان کربلائی بنتا ہے. لیکن اگر وہ صرف محبت ہو تو یہ محبت ہندو میں بھی ہے، کرسچن میں یہ محبت کرسچن میں بھی ہے، یہ محبت حتیٰ پڑھے لکھے اور غیر جانبدار یہودیوں میں بھی ہے، یہ محبت ایتھسٹ میں بھی ہے، یہ محبت کسی بھی دین کا انکار کرنے والوں کے اندر بھی ہے. یہ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے اصل میں؟ جس چیز میں انسان کو کوئی کمال نظر آئے، دل اس کی طرف کھنچ جائے، یہ محبت ہے نا. اور مودت اور محبت میں فرق؟ یہ میں پہلے اس کو میں واضح کر دوں کہ محبت کیا ہے. کسی چیز کے اندر موجود کمال کی طرف انسان کا دل لپک جائے اور اس کو اپنانے پر وہ مجبور ہو جائے. اب یہ زندگی کے تمام مراحل میں یہ چیز پیش آتی ہے. کسی کو 2 پانیوں میں سے 1 پانی اچھا لگتا ہے اس لیے کہ وہ بڑا شفاف ہے، کسی کو 2 پھولوں میں سے 1 پھول اچھا لگتا ہے، کسی کو 2 خوشبوؤں میں سے 1 خوشبو اچھی لگتی ہے، کسی کو پیسہ اور زمین میں سے پیسہ اچھا لگتا ہے، کسی کو گاڑیوں میں یہ گاڑی زیادہ اچھی لگتی ہے. یعنی اس میں موجود کوئی ایسا کمال کا پہلو ہے جو اس دیکھنے والے کو متاثر کر رہا ہے. تو اس میں اس کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی آئیڈیالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے دین کا کوئی تعلق نہیں، اس کو اچھا لگا. جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو، تو یہ جو محبت ہے یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کی، جو بھی انسان ہو مذہب اور دین سے ہٹ کر. لہٰذا ایک ہندو بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ امام حسین میں اس کو کمال نظر آتا ہے. ایک عیسائی بھی محبت کرتا ہے، کمال نظر آتا ہے. یہ کمال صرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ یزید سے پیار کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ورنہ جو ہے جس کے اندر واقعی انسانیت ہو اس کو امام حسین اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ انسان ہے اور انسان کی طبیعت میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے. ہاں، آپ یہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو کوئی ہندو نہیں ملے گا، کوئی کرسچن نہیں ملے گا، یہودی نہیں ملے گا، ایتھسٹ نہیں ملے گا جو یزید کی تعریف کرے. مسلمان آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یزید بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں امام حسین سے آپ کو بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے لکھاری محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جار جرداق مسیحی دانشور ہے، 86 سال کی عمر میں، چند 7-8 سال پہلے اس کا انتقال ہوا. عرب تھا، مسیحی تھا. اس نے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، انسانیت کی سب سے بلند آواز. کس پر؟ امام علی علیہ السلام پر. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کتاب ان پر کیوں لکھی، اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، میں اس میں جاؤں گا تو بڑا لمبا ہو جائے گا. اس نے جواباً کہا کہ میں نے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا، انسانی تاریخ کا، مجھے علی سے بڑا کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے ان پر یہ کتاب لکھی. چھاپنے کے لیے پیسے نہیں تھے، پادری نے پیسے دیے. کیا بات ہے. چرچ میں پادری نے کہا کہ جاؤ کتاب چھاپ دو. کتاب چھاپی، آیا واپس. چھپنے کے بعد، ڈسٹریبیوشن کے بعد پیسہ آ گیا تھا. جب وہ پیسہ واپس کرنے لگا تو پادری نے کہا کہ جاؤ دوبارہ چھاپو،
سستی قیمت پر چھاپو, زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ. کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے پوچھا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے جب میں آیا تھا ضرورت مند تھا, ابھی ضرورت مند نہیں ہوں, اب میرے پاس پیسے ہیں چھاپنے کے لیے, اب آپ یہ لطف اور یہ مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے پھر پوچھا کہ تم نے علی کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ بڑی بڑی تاریخی شخصیات موجود تھیں. کہا کہ علی جیسا کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. یہ میں بڑا اختصار سے بیان کر رہا ہوں. جب اس نے کہا علی جیسا کوئی نہیں تھا تو کہا میں نے بھی پڑھا ہے اور میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا کہ ہم کرسچنز گزشتہ ان 2000 سالوں میں حضرت عیسیٰ مسیح سے لے کر آج تک جہاں جہاں ہماری حکومتیں رہیں وہاں پر بھی ہم کرسچنز کو وہ عدل اور وہ انصاف نہیں ملا جو علی نے اپنے 4 سالہ حکومت کے دوران ہمیں دیا. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی کوئی چیز اچھی لگے, کمال کا کوئی پہلو نظر آئے, اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ کر, نظریات سے ہٹ کر, عقائد سے ہٹ کر, وہ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اس لیے حسین سے محبت کمال نہیں ہے. سبحان اللہ. حسین چونکہ خود کمال کی اس انتہا پر ہیں کہ جو دیکھے گا محبت کرے گا. بے شک. نبی کریم اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر گئے, اور یہ روایت اہل سنت کی بھی ہے اور اہل تشیع کی بھی ہے. روایت کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی وراثت ہے. ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری عطرت ہے. یہ خود حدیث کے الفاظ ہیں. عطرت کی تشریح میں فرمایا کہ میری اہل البیت. بے شک. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں تو اگلا جملہ کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما. یہ نہیں کہ جب تک تم محبت کرتے رہو, نہیں, محبت تو آپ قرآن سے کرتے ہیں لیکن قرآن آپ کا کچھ نہیں بگاڑتا اس محبت کے نتیجے میں. جو اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ محبت کا حکم نہیں دیا ہے, وہ تمسک کا حکم دیا. تمسک یعنی مضبوطی سے پکڑنا. تمسک اعتصام کے معنی میں ہے. اعتصام یعنی مضبوطی سے پکڑنا. قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جو ہے, اس میں ہمیں اسی چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. اور جب آپ نبی اور آل نبی کے فرمان میں تلاش کرتے ہیں یہ حبل اللہ کیا ہے, تو جواب ملتا ہے قرآن ہے اور اہل البیت. یہ جو مضبوطی سے پکڑنا ہے یہ کیا ہے؟ کیا ان کے نام لکھ کر گلے میں ڈالنا ہے؟ نہیں. یا قرآن کریم کو خوبصورت جلد میں لپیٹ کر گھر کے تاکچے میں رکھنا ہے, یا روز ایک دفعہ اٹھا کے چومنا ہے؟ نہیں, یہ محبت نہیں ہے, یہ تمسک نہیں ہے. تمسک یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ان 2 کے بالکل مطابق گزارنی ہے. بے شک. اب قرآن کی اور اہل البیت کا جو ایک دونوں کے درمیان فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے اور دوسری جیتی جاگتی کتاب ہے. ایک صامت کتاب ہے, خاموش. اب قرآن کے معاملے میں مشکل یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا وہ پڑھے گا تو صحیح لیکن ترجمہ اپنا کرے گا, اپنے حساب سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے, حضور بہت ضروری سوال, اس سے پہلے کہ میں آپ سے امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کا سوال پوچھوں, میں پہلے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جڑا ہوا ایک بڑا ضروری سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جن کے لیے کہا گیا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن کی بھی داڑھی, منافق کی بھی داڑھی, مومن کا بھی نماز کا نشان, منافق بھی نماز کا نشان, کس طرح پہچانیں گے مومن کون منافق کون؟ تو آقا دو جہاں رحمۃ اللہ عالمین وجہ تخلیق کائنات نے فرمایا کہ علی, مومن تم سے بغض رکھ نہیں سکتا, منافق تم سے پیار کر نہیں سکتا. تو مومن اور منافق کی نشانی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہے, ان کا نام لینے ماتھے پہ بل پڑ جائیں سمجھ جائیے گا منافق ہے. اب سوال یہ ہے علامہ صاحب آپ سے میرا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام 10 سال کی عمر میں پہلے شخص انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, اور پھر 33 سال کی عمر تک غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق, غزوہ خیبر, غزوہ حنین اور باقی جتنی بھی جنگیں ہوئی اس دوران میں سب سے آگے نظر آیا کہ ان کا کردار کلیدی کردار تھا. اور پھر 33 سال کی عمر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے سے لے کر 60 سال کی عمر تک, جب تک کہ وہ خلیفہ بنتے ہیں,
وہ اسلام کی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتے، جبکہ اس دور میں اسلام سب سے زیادہ پھیلا. اور پھر جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو 3 ان کی جنگیں ہوتی ہیں، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان. اور آج کمال بات یہ ہے علامہ صاحب کہ OA لیولز کی اسلامیات میں یہ پڑھائی جاتی ہیں، میٹرک انٹر کی اسلامیات میں یہ نہیں پڑھائی جاتی. یہاں تک کہ اگر ہم مسلمانوں میں اگر ہم دوست یار بیٹھ کے ان جنگوں کی بات کریں تو کہتے ہیں بات مت کرو، کیونکہ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن کوئی اور نہیں ہے، سب سے پہلے مسلمان خود ہے. لیکن ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. اس آنکھیں بند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور واقعی ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے جس پر اگر ساری رات گفتگو ہوتی رہے تو گفتگو کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بڑا گہرا موضوع ہے اور بڑا ہی وسیع موضوع ہے. دیکھیں، امیر المؤمنین کے حوالے سے مولوی عبدالحق بابائے اردو، ان کا ایک جملہ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جتنا بھی احادیث کے مجموعے کو پڑھا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی اور مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ گویا رسول کریم کی بعثت کا مقصد ہی علی کی تعریف اور علی کے فضائل بیان کرنا تھا. کیوں جہاں پر بھی دیکھیں امیر المومنین کے فضائل، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بتانا تھا امت کو کہ تم جس شخصیت کو میرے بعد سب سے زیادہ اذیت پہنچی اس کو پہچان لو، وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. یہ جو آپ نے حق اور باطل کے تمیز کے حوالے سے امیر المؤمنین کے بارے میں روایت بیان کی، الحق مع علی علی مع الحق یا علی مع الحق والحق مع علی، تو اس میں اگلا جملہ ہے اللہم ادر الحق کما دار علی یا حیث دار علی، باراللہ حق کے چہرے کی طرف چہرے کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی 2 چیزوں میں سے ایک کو آپ پہچاننا چاہیں یہ حق ہے یا نہیں ہے، دوسرے کو پہچاننا چاہیں یہ باطل ہے یا نہیں ہے، تو آپ حق کے معیارات بیان کرتے ہیں اور ان حق کے معیارات کے تحت باطل کو پہچانتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول کریم نے خود اسی حق کو پہچاننے کا جو معیار اور کسوٹی قرار دیا وہ علی کی ذات ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ حق چاہے تمہیں بہت بڑے پہاڑ کی صورت میں نظر آئے، سامنے علی ہو تو سمجھ لو کہ علی حق ہے، یہ حق نہیں ہے. ہاں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے علی کے مقام اور منزلت کو بیان کرنے کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ موجود تھا. اب آپ نے خود بھی اپنی گفتگو میں بیان فرما دیا کہ امیر المؤمنین اپنی زندگی کے تقریباً 25 سال گوشہ نشین رہے. یہ زمانہ بقول آپ کے اسلام کی فتوحات کا زمانہ ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء زمینوں کو فتح کرنے آئے تھے یا دلوں کو؟ دلوں کو. ہاں، جو نبی کریم کا دور ہے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں اہل البیت کی روش حکمرانوں کی روش سے مختلف ہے. گزشتہ اس پورے 1400 سال کے عرصے میں اہل البیت کو جتنا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کسی اور کے بارے میں یہ کوششیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کسی اور کے بارے میں. لیکن اس کے باوجود اہل البیت کا تذکرہ آج بھی ہر مسلمان کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کو انہوں نے متاثر کیا ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں جتنے بھی حکمران تھے تاریخ میں ہے، آج کوئی بیان کرنا چاہے تو کرے، لیکن ان کے لیے دل میں وہ کشش نہیں ہے، ان کے لیے وہ دل میں تڑپ نہیں ہے. جبکہ آپ امام حسین کا نام لیتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کوئی اور ایسا شخص دکھا دیں پوری تاریخ انسانیت میں اہل البیت کے علاوہ کہ کسی کے لیے آپ کا دل یوں تڑپتا ہو اور اس کا تذکرہ ہوتے ہی آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہوں. کوئی دکھا دیں آپ، نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق دلوں سے ہے، باقیوں کا تعلق بدن سے ہے. انہوں نے بدنوں پر حکمرانی کی تلوار کے زور پر، لیکن انہوں نے دلوں پر حکمرانی کی ہے اپنی پاکیزگی، اپنی عصمت اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقام کی وجہ سے. لہٰذا وہ جو دلوں پر حکمرانی ہے وہ تا قیامت رہے گی. کاش اگر دلوں کی حکمرانی کے ساتھ ان کو ظاہری طور پر بھی اللہ کے دین کے نفاذ کا موقع ملتا تو آج بنی نوع بشر کی تقدیر کچھ اور ہوتی. آج جو انسانیت کی پستی آپ کو نظر آتی ہے وہ ان ہستیوں سے دوری کی وجہ سے نظر آتی ہے. اس لیے آج اگر آپ کو امیر المؤمنین کے حوالے سے دوریاں نظر آتی ہیں، امیر المؤمنین کے حوالے سے اگر آپ کو فرض کریں یہ جو نصاب میں اس طرح کی مشکلات نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے دیکھیں نا کیا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں.
بخاری شریف جو ہے، بخاری کی تقریباً 5000 کے قریب حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں کوئی 5000 کے قریب حدیثیں ہیں. دونوں بزرگواروں نے جب ایک نے بخاری صحیح کی احادیث کو جمع کیا، دوسرے نے مسلم کی احادیث کو جمع کیا، انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ ہم نے موجود جو احادیث کے مجموعے تھے اس دنیا کے اندر، تو وہ کبھی مکہ گئے، مدینہ گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، مختلف علاقوں میں گئے، جا کے انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں نا. دونوں نے یہی کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 4 لاکھ حدیثیں ملی. ان 4 لاکھ میں سے ہم نے جب کرائیٹیریا بنایا صحیح اور غلط کا، اس کرائیٹیریا کے مطابق 3,85,000 حدیثیں جھوٹی تھیں. 3,95,000. وہ جو 5,000 تھی وہ سچ تھیں، صحیح تھیں ہماری کرائیٹیریا کے مطابق. تو وہ ہم لے آئے اس کتاب میں. اب میرا ایک سوال ہے، یہ جو جھوٹی حدیثیں تھیں کس نے گڑھی تھیں؟ کس نے گڑھی تھیں؟ یہودیوں نے گڑھی تھیں یا مسلمانوں نے؟ مسلمانوں نے. تو مسلمانوں نے کیوں گڑھی تھیں؟ اب سوال یہ ہے نا، جب اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے، جب ایک مسلمان حدیث پڑھتا ہے، حدیث میں نبی کریم کی ذات کو دیکھتا ہے، نبی کریم کی ذات کیسی تھی، بے شک اہل البیت کی ذات اقدس کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جب وہ موجود حکمرانوں کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے بھئی یہ ان حکمرانوں کا تو ان کرائیٹیریاز کے مطابق کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اسلام کی بو بھی نہیں سونگی. ان کے تو اعمال قرآن اور حدیث کے بالکل برعکس ہیں. ایسے مسلمان حکمران آئے جنہوں نے بتوں کی بت بنانے کے کارخانے بنائے. ایسے حکمران آئے جن کے گورنرز جو ہیں شراب پی کر بڑے مزے کے ساتھ صبح کی 2 رکعت کی فرض کی نماز 4 رکعت پڑھا دیتے تھے. مسلمان تھے، شراب پیتے تھے، شراب میں مست اور دھت آ کر محراب میں کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اصحاب کا قتل کیا. ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اہل البیت کا قتل کیا. جب ایک عام مسلمان ان کے ان اعمال کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھئی یہ کیسے مسلمان ہیں. لہٰذا اب ان کے لیے اپنی بقا کا مسئلہ پیش آیا. جب اپنی بقا کا مسئلہ پیش آیا، انہوں نے کیا کیا؟ دھڑا دھڑ کرائے پر مفتی، کرائے پر محدث ارینج کر لیے، اور انہوں نے دھڑا دھڑ حدیثیں گھڑی، اور پھر اسلامی مملکت کے اندر جہاں مسجد تھی، جہاں مولوی تھا، ان تک پہنچائی کہ یہ حدیث تم محراب سے بیان کرو. وہ حدیثیں عام ہو گئیں. لہٰذا وہ جو صحیح حدیثیں تھیں ان غلط حدیثوں میں چھپ گئی. اب ایسے موقع پر امام بخاری جیسی شخصیات کو، امام مسلم جیسی شخصیات کو مجبوراً جا کر ان صحیح احادیث کو تلاش کرنا پڑا. لہٰذا اہل البیت کے نام کو اور ان کے کردار کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کے مقابلے میں ایسی حدیثیں گھڑی گئیں جس سے ان موجود حکمرانوں کے کرتوت اور کردار کی پردہ پوشی کی جا سکے اور اس کی کوئی توجیہ کی جا سکے. اس لیے جب کوئی بات ہوتی ہے ایسی، تو ابھی آپ نے ٹی وی چینل پہ شاید وہ پروگرام دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے اور کلپ بھی میرے پاس موجود ہے، جہاں پر سوال و جواب میں لوگ سوال کر رہے ہیں لائیو اور مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم حاکم کو دیکھیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کیا ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ تو وہ جو مفتی صاحب ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب کے چینل پہ، وہ فرمانے لگے کہ حتیٰ اگر تم اپنی آنکھوں سے اپنے حاکم کو بدکاری بھی کرتے دیکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. اس طرح کی چیزیں کیوں؟ معلوم ہے نا ایک امام نے بھی جو برائی کی تھی ان کی، تو ان کو جیل بھیج دیا گیا 11 سالوں. بالکل. اچھا، اس کی جب وہ وجہ پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے، کہ حاکم اگر بدترین بھی ہو تب بھی چپ کر کے بیٹھو. نہیں، چپ کر کے بیٹھو نہیں، چپ کر کے بیٹھنا تو کمتر مرحلہ ہے، اس کی اطاعت کرو. تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں بھئی نبی کریم کی حدیث ہے، جو حاکم بن گیا اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ ولی امر ہے، یہ اولی الامر ہے. تو یہ آئیڈیالوجی کس نے دی؟ انہی حکمرانوں نے جن کو اپنی حکومت اور اقتدار کے بقا کے لیے ایسی جھوٹی حدیثوں کی ضرورت تھی. جب اس طرح کی فضا بنے گی، اب اس فضا میں جب مکاتب بنیں گے، اس فضا میں جب آئیڈیالوجی تشکیل پائے گی، اس فضا میں جب فرقے بنیں گے، اس فضا میں جب مسالک بنیں گے، تو ان مسالک کا سب سے زیادہ زور کس چیز پر ہوگا؟ کہ اہل البیت کے کردار کو واش کر دو اور اس کی جگہ وہ چیز لے آؤ جس سے اہل البیت کے کردار سے لوگ واقف نہ ہو، چونکہ وہاں پر کوئی منفی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے اگر تذکرہ ہوگا تو مثبت ہوگا،
اور اگر تذکرہ نہیں ہوگا تو لوگ ان کے فیض سے محروم رہیں گے، اور اس کی جگہ جن کو آپ لے آئیں گے ان کا تذکرہ جو ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ علامہ صاحب، میرا ایک اور بڑا غم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، ویوز کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج ہم 1400 سال پرانی تاریخ کے اوپر بحث مباحثے کرتے ہیں اور پچھلے 100 سالہ تاریخ کا ہم ذکر کرنے سے ڈرتے ہیں، اور ہمیں نالج ہی نہیں ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں کیا ہوا ہے۔ اگر میں بہت سارے مسلمان نوجوانوں سے ملتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے جنت البقیع کے ساتھ کیا ہوا تھا 1924 میں، تو ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ معلوم ہے سعودی عرب کب بنا تھا، ان کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہوتا۔ ان کو یہی معلوم ہی نہیں کہ جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے سعودی عرب بنایا، اس کے 2 سال کے بعد جنت البقیع کو شہید کیا گیا۔ اس خوبصورت جنت البقیع میں جہاں پر خوبصورت ترین مزار تھے، اماں جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، باقی بڑی بڑی ہستیوں کے مزار تھے، جو مزار امام حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، سنیوں کے سارے اماموں کو برے نہیں لگے، وہ 1924 میں ایک دم سے مسلمانوں کو برے لگے اور تیسری بار جنت البقیع پہ حملہ کر کے اسے شہید کیا گیا۔ ہم کیوں نہ واقف ہیں پچھلے 100 سالوں سے؟ کیا وجہ ہے؟ اور 100 سالوں کا نہیں معلوم، 1400 سال کی بحث کرتے ہیں، کیوں؟ آپ 100 سال پیچھے چلے گئے، آپ ابھی کیوں نہیں آتے؟ ابھی جب داعش نے اسی عرب خطے کے اندر اپنے وجود کا اعلان کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے اولیاء اللہ کے موجود قبور کو نہیں ڈھایا؟ کیا انہوں نے انبیاء کے قبور کو شہید نہیں کیا؟ کیا انہوں نے خود نبی کریم کے پاکیزہ اصحاب کے قبور کو شہید نہیں کیا؟ آپ نے عراق کے اندر یہ سارا نہیں دیکھا، سیریا کے اندر یہ سارا نہیں دیکھا، تو کہاں تھی عالم اسلام؟ سر ابھی یہودی فوج نے سعودی عرب کے جھنڈے پہ جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے اس پہ پیر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں سعودی عرب کا ایک حصہ بھی ہم لیں گے، مکہ مدینہ بھی ہم لیں گے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ جو آج داعش، آپ 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، فکر وہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، فکر وہی ہے، تاریخ بدل گئی ہے، نسل اگلی آ گئی ہے، لیکن اگر آج داعشیوں کے اندر جو روح اور جو فکر موجود ہے اس کا آپ تاریخی پس منظر دیکھیں تو محمد ابن عبد الوہاب والی وہی فکر آپ کو نظر آئے گی۔ اس کی فکر آپ دیکھیں تو پیچھے ابن تیمیہ والی وہی فکر نظر آئے گی، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حجاج ابن یوسف کی وہی فکر نظر آئے گی۔ فکری طور پر بھی تسلسل ہے اور نسلی طور پر بھی تسلسل ہے۔ مسئلہ 1400 سال پہلے، 1000 سال پہلے کا نہیں ہے، مسئلہ اس فکر کا ہے۔ یہ جو حق اور باطل کے درمیان جنگ ہے یہ کبھی ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے، یہ تا قیامت رہے گی۔ اس جنگ میں دیکھنا یہ ہے کہ لکیر کے اس پار کون ہے اور اس پار کون ہے۔ تو آج جو صورتحال عالم اسلام کی ہے، اس عالم اسلام کی صورتحال میں کون سی چیز بکتی ہے؟ پیسہ۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب اس طرح کا کوئی سربراہ مملکت آتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی واہ واہ کرنے والے مولوی ہوتے ہیں۔ تو یہ مولوی کیا آج کی پیداوار ہے؟ نہیں بھائی، یہ وہی ہیں جو پہلے بھی تھے۔ پہلے بھی ہر اقتدار کے دور میں، ہر اس طرح کے حاکم کے دور میں، مذہب فروشی آج ہے نا، اس وقت نہیں تھا۔ آج بڑا پیسہ کماتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اس وقت بھی ایسا، اس وقت بھی ایسا، صرف چینل بدل گیا۔ پروگرام میں گفتگو جاری رہے گی، آپ کہیں مت جائیے گا، لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک۔ آپ کو معلوم ہے نا، سوشل میڈیا والے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ 95% عورتیں جاہل ہیں۔ ایک ایسے دین میں جہاں پر منافق کو منافق کہنے سے منع کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک صحابہ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم بھی کسی کو نہیں بتانا۔ وہ رازدار تھے، انہی کو صرف معلوم تھا کہ وہ منافق صحابی کون سے ہیں جو آگے صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، بیوقوفی کا تعلق یا جہالت کا تعلق جنس اور صنف سے نہیں ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، اس سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق انسان کی فکر سے ہے، سوچ سے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ڈبل ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتا ہو لیکن نرا جاہل ہو، اور ہو سکتا ہے جس کو اپنا نام لکھنا نہ آتا ہو لیکن اس کے اندر شعور ہو، اس کے اندر ادراک ہو۔ آپ اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایسے بڑے لوگ ملتے ہیں جو شعور، ادراک اور ایمان کے حوالے سے اس مقام پر ہیں کہ کئی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں رکھنے والے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے مرد عورت دونوں کو ان معاملات میں کسی تفریق کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ ان دونوں کو برابر موقع دیا ہے، 100% برابر موقع دینے کے بعد کہا اب ان میں سے جو آگے نکل گیا وہ مقرب خدا ہے۔
لہٰذا اس کو صنفی تقسیم میں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ رشتوں میں بھی ماں اور باپ کے رشتے میں زیادہ قیمتی رشتہ ماں کا ہے, باپ کا نہیں ہے. ماں کے مقابلے میں باپ ایک حصہ ہے, ماں 3 حصہ ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی صحابی آیا کسی اپنی مشکل کی وجہ سے تو رسول کریم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا نہیں. کہا باپ ہے؟ کہا ہاں. کہا جا کے خدمت کرو اور یہ کام کرو. وہ چلا گیا. فرمایا کہ کاش اس کی ماں ہوتی. کہا کیوں؟ اگر اس کی ماں ہوتی تو اتنا عرصہ اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی, ماں کے قدموں میں بیٹھتا اور اس کی دعا قبول ہوتی. تو ماں عورت ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا خزانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس کی تقسیم, صنف کی تقسیم کی وجہ سے آپ اس طرح کے ٹیگ نہیں لگا سکتے. اور جو مولانا یہ کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جانے اب دیکھیں اگر اس طرح کی چیز ہو نا تو اس کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے. کسی جاہل, کسی بیوقوف نے کوئی ایسی اگر بات کر دی تو عقلوں کو اس پر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو شعور دینا چاہیے. مولانا کا ذکر یاد آ گیا مجھے. مولانا نے کہا تھا 3 چیزیں ایمان ضائع کر دیتی ہیں: رئیسوں کی محفل, عورتوں کی سنگت اور جاہلوں سے بحث. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں سے بچائے. اب آخر کی طرف آ رہے ہیں علامہ صاحب, میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بہت ضروری سوال ہے کیونکہ یقیناً محرم کا مہینہ ہے, قربانی ہے اہل بیت کی, امام علی مقام کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, تو آف کورس سائنس نے ثابت کر دیا کہ مولا حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں, تو آف کورس وہ بلڈ لائن ہے, اس طرح وہ ہیں. لیکن سائنس یہ ثابت نہیں کر سکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین علیہ السلام میں سے کیسے ہیں. تو اس کا جو میری ریسرچ کے بعد, میری تھوڑی سی پڑھائی کے بعد, تھوڑی سی رہنمائی جو ہمارے بزرگوں نے ہماری کی, اس کے بعد سمجھ میں مجھے یہ آیا علامہ صاحب کہ کیونکہ مولا حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل سنت, اصل دین قیامت تک زندہ رہے گی. اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو مسلمان اندھیروں میں گم ہو جاتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اگر زندہ ہیں تو مولا حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس قربانی کو آپ آج کی دنیا سے بھی جوڑیں تاکہ لوگوں میں یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو. یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. اس سوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ بہت سارے ایسے جاہل یا معاند اور اندر سے بغض رکھنے والے کہتے ہیں امام حسین نے کون سا اسلام بچایا. وہ فوراً اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. امام حسین نے کون سا اسلام بچایا, انہوں نے ایک جنگ لڑی, بچوں کے ساتھ وہ چلے گئے, تو اسلام تو وہی ہے جو تھا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ یزید کے دور میں اسلام کی صورتحال کیا تھی. دیکھیں ایک اسلام وہ ہے جو نبی کریم کے عمل سے ظاہر ہے. اگر امامت نماز کے لیے بھی کسی شخص نے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کوئی گناہ کیا ہو تو وہ امامت, نماز کی امامت بھی نہیں کرا سکتا. ایک وہ اسلام کا تصور ہے, ایک یہ اسلام کا تصور ہے. برائی ایک ہی دن پورے معاشرے پر غالب نہیں ہوتی. برائی آہستہ 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 بڑھتی ہے اور لوگ غیر محسوس طور پر اس برائی کے سانچے میں ڈھلتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ برائی کی جو نفرت ہے وہ اندر سے ختم ہو جاتی ہے, انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو 70s میں, مجھے نہیں پتا اب آپ کی عمر کتنی ہے, میں چھوٹا ہوں سر آپ سے بہت. 70s میں یہ ضیاء الحق کا جب دور آیا تو ابتدائی دور میں بھٹو کا دور ختم ہوا, ان کا دور آیا تو انہوں نے تھوڑا سا اسلامائز کرنے کی کوشش کی. تو ٹی وی کے اندر اس وقت صرف ایک PTV ہوتا تھا, تو اس میں انہوں نے ایک فیچر فلم شروع کر دی. ہر اتوار کو, پہلے وہ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, تو ہر جمعے کو ایک فیچر فلم. یہ وہ زمانہ تھا جب تاش کے پتے کھیلنا الاؤ نہیں تھا, VCR الاؤ نہیں تھا, VCR پہ ریٹ پڑے گی, VCR پکڑ لیں گے. جی ہاں. تو جب یہ فلم انہوں نے شروع کی, میں نے خود اس زمانے میں جنگ اخبار میں لوگوں کے اعتراضات پڑھے. انہوں نے کہا بھئی حکومت نے ہمارے گھروں کو کہ انہوں نے جو ہے PTV پہ فلمیں شروع کر دی ہیں. اچھا, حکومت پریشر میں آئی. اس زمانے میں آپ کا سنسر بورڈ جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ اور بڑا زبردست تھا. انہوں نے وہ جو اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو 3 گھنٹے کی فلم ہوتی تھی, اس کو سنسر کیا, 1.5 گھنٹے کا ہو گیا. 1.5 گھنٹے کی فلم نشر کر دی, اور وہ بھی 2 ہفتوں میں ایک دفعہ, 2 ہفتوں میں ایک دفعہ. لیکن وہ بھی عوام کے لیے قابل قبول نہیں تھی. عوام کہتے ہیں نہیں, آپ ہمارے گھروں کو سینما گھر نہ بنائیں, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے دیں. لیکن وہی ملک ہے,
وہی نسل ہے، یہاں اب تو اگلی نسل. اب تو کھانا نہیں کھاتے جب تک فلم نہیں چل رہی ہو. نہیں صرف سادہ فلم ہو تو بات اور ہے. اگر آپ اس زمانے کی فلموں کو آج کے زمانے کی فلموں کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ تو بڑی معصوم فلمیں تھیں. وہ معصوم فلمیں تھیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا شاید عبادت شمار ہو اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ اس میں مبتلا ہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. وجہ دھیرے دھیرے تدریجی طور پر لوگ اس سانچے میں ڈھلتے چلے گئے دھیرے دھیرے. یہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر. ناچ گانا عام ہو گیا. اب نبی کریم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، پہلے دن خرابی نہیں آئی، آہستہ 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 اس مقام تک پہنچا کہ 60 ہجری میں اسی نبی کریم کے بچوں کو سب نگاہوں کے سامنے ذبح کیا جائے اور معاشرہ صرف تماشائی ہو. آپ 50 سال پہلے تصور کر سکتے تھے؟ نہیں. تو صرف 50 سال کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے. اب اس تبدیلی کا مطلب کیا ہے کہ معاشرہ اس اسلام کو ایکسپٹ کر رہا ہے جس میں نبی کے گھر والوں کو یہودیوں کی طرح سے، عیسائیوں کی طرح سے، غیر مسلموں کی طرح سے اسیر بنا کر معاشرے میں پھرایا جائے اور معاشرہ اس کو ایکسپٹ کر لے. امام حسین نے کیا کیا ہے؟ امام حسین نے نبی کے اسلام اور اموی اسلام میں اپنے خون سے درار ڈال دی. یعنی جو فرق آیا وہ یہ ہے جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھیں، آج بدترین حکمران ہو، صدام حسین عراق پر حاکم تھا تقریباً 30 سال، 3 دہائیاں. اس نے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا. 28 لاکھ لوگ اس نے مارے ہیں اپنے دور حکومت میں. 28 لاکھ. کربلا پہ حملہ کیا. جی بار بار حملہ کیا، ایک دفعہ نہیں. لیکن وہ بھی جب امام حسین کا نام آتا تھا کہتا تھا میں ان کو مانتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کام کر دیا جس کے بعد یزید اور یزیدی افعال گالی بن گئے. اگر وہ گالی نہ بنتے تو آج کا ہر حکمران نبی کریم کو فراموش کر چکا ہوتا، اہل البیت کو فراموش کر چکا ہوتا، قرآن کو فراموش کر چکا ہوتا، اور یزید کو اور اس کے اس سسٹم کو اپنا پیشوا مان رہا ہوتا اور اپنا آئیڈیل مان رہا ہوتا. لیکن آج بدترین حکمران چاہے جتنا بھی برا ہو، جتنا بھی بد کردار ہو، لیکن جب بات آتی ہے امام حسین کے اسلام اور یزید کے اسلام کی تو وہ فوراً کہتا ہے میں حسین کو مانتا ہوں، یزید کو نہیں مانتا. یہ وہ دراڑ ہے جو امام حسین نے ڈالی ہے اور اس کو الگ الگ کر دیا ہے. اور اس کی وجہ سے نبی والا اسلام آج بھی مظلوم ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ہے. بٹ علامہ صاحب یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یزید کا اسلام تو اسلام تھا ہی نہیں، اس میں شراب حلال ہو گئی تھی. یہ آج آپ کہہ رہے ہیں نا، اس میں دیکھیں نا سر، اس میں حلال رشتوں کو حرام کر دیا تھا کہ پھپھیوں سے خالوں سے شادی کرو. اس نے ممبروں سے بیٹھ کے گالیاں دلوائی ہیں اہل بیت کو کہ جو گالی نہیں دے گا وہ ممبر پہ بیٹھے گا ہی نہیں. تو یہ اسلام تو نہ ہوا نا. آپ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں اسلام تھا یا نہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو مفتی کا فتویٰ سنایا ہے تو اس طرح کے مفتی اس وقت بھی تھے نا. تو وہ کیا کہتے تھے؟ جو حکمران کہے وہی دین ہے. بے شک تھا. اگر حکمران جو کہے وہی دین تھا تو امام حسین نے آ کے اسی دین کا تو سر قلم کیا ہے. آج کوئی حکمران یہ نہیں کہہ سکتا. آج یہ جو سعودیوں میں یہ بات ہوتی ہے باقی ساری دنیا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ غلط ہے، مانتا کوئی نہیں ہے. ایک اور ضروری سوال. میں نے تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہوں اپنے بزرگ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. حافظ غلام محمد سہیل صاحب خلیفہ ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے. اس وقت پاکستان میں ان کے ہاتھ سے تقریباً 25-30 ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. مجھے بھی جو تھوڑی بہت علم ہے ان کی وجہ سے ہے، مرشد کی وجہ سے ہے. حضور درود ابراہیمی نماز میں اتنے سارے درود ہیں، تو میں نے جب اس کے اوپر سوچا کہ درود ابراہیمی ہم نماز میں کیوں پڑھتے ہیں، تو پھر جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے آگ میں گئے وہ نمرود کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. نوح علیہ السلام دنیا تباہ ہو رہی تھی، پانی آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کشتی دی، بچا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر بلا کے بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے گزار کے بچا لیا. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنا کے بچا لیا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے بچا لیا. لیکن جب بات آئی اہل بیت کی تو ہر کسی کا امتحان آخری لیول تک لیا گیا، گردنیں کٹوائی گئیں، بچایا کہیں نہیں گیا. اور میری تھوڑا سا یہ چھوٹی سوچ ہے، مجھے میرا آپ کریکٹ بھی کیجیے گا اف آئی ایم رانگ، کہ 1,24,000 پیغمبران دین میں سے کسی کو جنت کی سرداری نہیں ملی، اہل بیت کو ملی، پنجتن پاک کو ملی. وہ اسی لیے ملی اور اللہ نے اسی لیے ان کا اتنا امتحان لیا کہ ان کا مقام اتنا بڑا ہے. اس کے اوپر سر ہمیں آپ بتائیں. دیکھیے گزشتہ جتنے بھی انبیاء گزرے
وہ صرف اپنے دور کے لیے رہے، اپنی امتوں کے لیے رہے، لیکن نبی کریم اور آپ کے بعد جتنے بھی اولیاء آپ کی نسل سے آئے، ائمہ آپ کی نسل سے آئے، یہ تا قیامت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس حوالے سے ان کا مقام دوسروں کی نسبت ظاہر ہے بہت بڑا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا وہ ان تمام قربانیوں کے بعد عطا کیا ہے۔ یہ جو امامت کا مقام حضرت ابراہیم کو ملا، آپ اگر قرآن کریم کے خود قاری بھی ہیں اور ماشاءاللہ طالب علم بھی قرآن کے، تو آپ خود جب قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جن امتحانات سے گزرے وہ امتحانات ان کی نبوت کے دور کے امتحانات ہیں، اور جب حضرت اسماعیل کی قربانی کے بعد اس مقام پر پہنچے کہ وہ اپنی ہر چیز رضائے رب کے لیے قربان کرنے کی قابلیت اپنے آپ میں دکھا سکیں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امامت کا مقام عطا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا مقام ایسا ہے جس کی عطا ہونے کے لیے جس کے انسان کو اس قابل ہونا چاہیے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایات شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں ہیں، ان میں اگر دیکھا جائے تو نبی کے خلفاء، نبی کے نائبین، نبی کے جانشین، نبی کے اس ولایت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والی ہستیاں وہ ہیں جنہیں اللہ نے ان تمام چیزوں میں امتحانات میں ڈالا بھی، اور ان امتحانات میں سرخرو ہو کر انہوں نے ثابت بھی کیا کہ ہم واقعی اس اہل ہیں کہ اس مقام کے حامل ہو سکیں۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، لیکن درود بھیجتے ہوئے ہم کہتے ہیں کما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو حضرت ابراہیم پر درود بھیجتا تھا، ٹھیک ہے، کما صلیت، جیسے تو نے بھیجا۔ حضرت ابراہیم پر درود کا سلسلہ اس وقت تک تھا، نبی کریم پر درود کا سلسلہ قیامت ہے، تا قیام قیامت، صرف آج کے لیے نہیں ہے، گزشتہ 1400-1500 سالوں سے بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے۔ پھر اگلی جو بڑی ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم اور ان کی آل پر درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ کسی بھی مسلک میں آپ چلے جائیں، کم سے کم جنہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ واجب ہے، کم سے کم واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فرض ہے، اور اہل سنت کے اندر فرض اور واجب میں فرق ہے، اور مستحب اور واجب میں بھی فرق ہے درجات کے اعتبار سے، کم از کم کہتے ہیں واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام تو وہ ہیں جن پر آپ درود نہ بھیجیں تو آپ کی نماز ادھوری ہے، نماز ہوتی نہیں ہے، فاسد آپ جا کے دوبارہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام خود نبی کریم نے کر کے دکھایا، چونکہ نبی کریم نے فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح سے نماز پڑھو۔ تو انہوں نے خود جو نماز پڑھی اس میں یہی کہہ کر پڑھی۔ اب نبی اور نبی کے علاوہ جتنے اہل البیت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی وہی نماز پڑھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص چاہے جتنا بھی اس کا مقام آپ بڑا سمجھیں، وہ اپنے آپ پر نماز میں سلام بھیج سکتا ہے؟ نہیں بھیج سکتا۔ وہ مجبور ہے علی اور ان کے بیٹوں پر نماز میں سلام بھیجے، سبحان اللہ، وہ مجبور ہے۔ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی علی اور ان کی آل پر درود بھیجے بغیر، سبحان اللہ، وہ کہاں؟ اور جن پر اگر درود نہ بھیجیں تو آپ کی نماز باطل ہوتی ہے، وہ کہاں؟ اینڈ علامہ صاحب the only common action between us and اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ واحد عمل جو مشترک انسان میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں وہ ہے درود و سلام۔ بالکل ایسا، اور قرآن میں لکھا ہے، کسی حدیث میں نہیں کہ تضاد پیدا ہو جائے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ اب ضروری ایک کویشچن بہت ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ اب میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری ریسرچ میں اور ہماری دینی تعلیمات میں ایک پرابلم یہ ہوا کہ ہم حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، توحید کے پیچھے پڑ گئے۔ جب میں نے تفسیر پڑھی علامہ صاحب تو مجھے ملے 4 پلر: عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاق، جس میں 50 نمبر عقیدے کے ہیں اور باقی 50 نمبر عبادات، معاملات، اخلاق کے ہیں۔ اور عقیدے کا تعلق کل دل سے ہے، نیت سے ہے۔ ہمیں بزرگ نے بتایا، مرشد نے، کہ نیت آدھا دین ہے تمہارا۔ اب اس دل میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ درست کیسے ہوگا کسی انسان کا، یہ مجھے آپ بتائیے پلیز۔ آپ نے خوبصورت تقسیم کی، میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ قرآن کریم کی ٹوٹل آیات کی تعداد کیا ہے؟ تقریباً 6,500، ٹھیک، تقریباً 6,500 ہے۔ ان 6,500 آیات میں سے جو آیتیں
آپ کے دینی احکام سے متعلق ہیں، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، جو روٹین میں ہمارے دین کی علامتیں ہیں، ٹھیک، ان کی تعداد کیا ہے؟ تقریباً 550. 550 ٹوٹل 6,000 میں سے جی ٹوٹل ان عبادات کی جو بیس ہے قرآن کریم میں وہ ٹوٹل 550 آیات ہیں. باقی جو 6,000 آیات ہیں ان وہ کن چیزوں پر مشتمل ہیں؟ وہ آپ کی تربیت پر، آپ کو انسان بنانے پر، آپ کو اس کیچڑ سے نکالنے پر، آپ کی تطہیر پر، آپ کو انسان بنانے پر. ٹھیک ہے، تو وہ اعمال انسان نہیں بناتے جب تک انسان اندر سے پاکیزہ نہ ہو. اندر سے جب پاکیزہ ہوگا تو وہ انسان کے لیے، وہ اعمال انسان کے لیے پر والا کام کرتے ہیں کہ انسان ان کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے اوپر کی طرف. لیکن اگر وہ اعمال ہوں اور یہ چیزیں نہ ہوں تو نہ صرف پرواز نہیں کر سکتا بلکہ مزید کیچڑ میں دھنستا چلا جاتا ہے. وہ نماز جو تنہا عن الفحشاء والمنکر نہ ہو وہ کیسی نماز ہے؟ وہ زکوٰۃ جو آپ کے مال کی تطہیر نہ کر سکے وہ کیسی زکوٰۃ ہے؟ آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ مال کی تطہیر کے لیے. تو کیا اس مال میں رشوت کا، کرپشن کا پیسہ آیا تو وہ زکوٰۃ سے تطہیر ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو زکوٰۃ تو آپ نے دیا تھا، اس کا مطلب ہے یہ صرف شکل ہے، روح نہیں ہے. وہ حج جس میں آپ چلے جاتے ہیں منا میں اور پتھر کے انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، پہلے گڑھے تھے اب جو ہیں بعد میں ستون بنے، اب جو ہے دیواریں بن گئی، ان دیواروں کو پتھر ماریں تو گویا آپ نے پتھر کو شیطان کو پتھر مارا. لیکن یہاں پر آپ کے آ کے آپ سر سے پیر تک خود شیطان ہوں اور وہاں پر ان پتھروں کو پتھر مار کے آ جائے تو یہ دین ہے یا یہ حج آپ کو انسان بنا سکا؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے انسان کبھی بھی مسلمان نہیں بنتا. مسلمان بننے کے لیے دل کا، ذہن کا، فکر کا، روح کا اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہو جانا اور سر تسلیم خم کرنا. یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، ٹائم کم ہے. اب اپنے حج کا ذکر کر دیا، سوال دل میں آ گیا. حج پہ اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے اربعین پہ ہوتے ہیں. حج پہ اتنا پیدل سفر نہیں کرنا پڑتا جتنا اربعین پہ کرنا پڑتا ہے. حج میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بھگدڑ مچ گئی، اتنے ہزار لوگ مر گئے، یہ ہو گیا، اتنے ہزار. اس دفعہ بھی ہم نے بڑا افسوس دیا، گرمی کی وجہ سے وہاں انتظامات نہیں تھے، پانی نہیں ملا، کوئی 7-8 کلومیٹر کی واک تھی. سر اربعین میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر بھی ایسی گرمی ہے، اس سے لمبی لمبی واکس ہیں، وہاں تو کوئی نہیں مرتا. حضور کیا وجہ ہے اس کی؟ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. حج فرض ہے، ٹھیک، امام حسین کی زیارت فرض نہیں ہے. وہ عشق ہے، ہاں، وہ غلامی ہے. آپ وہاں پر فرض ادا کرنے جاتے ہیں اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فرض ادا نہیں کیا تو ڈنڈے پڑیں گے، ڈنڈے پڑیں گے خوف کے بارے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ جاتے ہیں اپنا گھر بیچ کر، سبحان اللہ. آپ یہاں پر اپنے آپ کو مصیبت میں اور مشکل میں ڈال کر جاتے ہیں، چونکہ یہ سفر اس سفر سے اس لحاظ سے مختلف ہے. اس کا مطلب حج کی خدا نہ خواستہ تنقیص نہیں ہے، بے شک، لیکن فرق ہے، فرق دونوں کے درمیان. وہ عشق سے آدمی نہیں جاتا. عشق سے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ آپ ان لاکھوں میں کوئی ایک شاید تلاش کر سکیں. شاید اگر آپ 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ جاتے ہیں نا حج پہ، ان میں سے اگر عشق سے جانے والوں کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو 2 4 10 شاید مل جائیں. باقی فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس لیے حج ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کربلا وہ نہیں ہے، کربلا عشق کا سفر ہے. اس لیے وہاں پر 7-8 کلومیٹر ہے، یہاں پر 100 کلومیٹر ہے. وہاں پر آپ کو دنیا کی ساری سہولتیں حاصل ہیں. ایئر کنڈیشن خیمے ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، بر وقت کھانا ہے، سایہ دار علاقہ ہے، آپ کی ضرورت کی ہر چیز اس میں شامل ہے، ہر چیز موجود ہے. اس کے باوجود صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. یہاں پر آپ جاتے ہیں، آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے. گرم ترین موسم میں آپ عشق کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی. کتنا پڑتا ہے سر؟ نجف سے جو لوگ چلتے ہیں وہ تو 100 کلومیٹر چلتے ہیں. 100 کلومیٹر. جو بصرے سے چلتے ہیں وہ تقریباً 450 کلومیٹر چلتے ہیں. 450. یعنی عراق کے مختلف علاقوں سے پیدل لوگ آ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. مختلف علاقوں سے. جن جن ممالک سے لوگ پیدل چل سکتے ہیں وہ وہاں سے پیدل چلتے ہیں، لیکن جن ممالک میں پابندیاں ہیں قانونی حوالے سے وہاں سے نہیں آتے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مشہد ایران میں ہے، مشہد سے پیدل چلتے ہیں 4 مہینے پہلے اور اربعین میں کربلا پہنچتے ہیں. کیا بات ہے. 4 مہینے پیدل سفر. یہ جو دونوں کے درمیان فرق ہے یہ عشق کا
اور فرضیت کا فرق ہے. بے شک. اس لیے کربلا کے سفر میں جو انسان جاتا ہے نا وہ اپنے دل سے جا رہا ہوتا ہے. لہٰذا کربلا کے سفر میں آپ یہ دیکھیں گے کرونا کے ایام میں جب خانہ خدا خالی ہو گیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں انسانی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں کبھی خانہ خدا خالی نہیں ہوا, لیکن اس دفعہ کرونا میں خانہ خدا خالی ہو گیا تھا, بالکل خالی, یعنی کعبۃ اللہ اکیلا کھڑا تھا, کوئی عابد طواف کرنے والا موجود نہیں تھا. لیکن اسی کرونا کے دوران لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کربلا میں موجود تھے اسی کرونا کے دوران, اور آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی بندہ مر گیا ہے. سبحان اللہ. کوئی ایسی خبر نہیں تھی. آخری منٹ علامہ صاحب, اور کیونکہ فتنے کا دور ہے تو فتنے کا جواب اور اس کا خاتمہ کرنا ہم سب کا فرض ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نوجوانوں کو اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاؤ, ون آن ون ہو کے بات کرو, زیادہ مزہ آئے گا, زیادہ اچھا لگے گا, ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں اس کو جواب نہیں چاہیے. اس سوال کے دو پہلو ہیں. جی سر. ایک یہ ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہونا آیا چاہیے یا نہیں, بالکل ہونا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضرور ہو, کیوں نہ ہو, لیکن اپنی شکل بھی دیکھو اور اس کے بعد اللہ کی طرف بھی دیکھو. میں جب سر سے پیر تک آلودہ ہوں گا نا تو پھر اللہ بھی کہے گا اس آلودگی کے ساتھ میرے پاس کیسے آئے ہو. مسئلہ یہ ہے اگر آپ اس مقام پر ہیں کہ خود اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہر چیز منوا سکتے ہیں, بسم اللہ, جی اس لائق اگر ہے, اس لائق نہیں ہے تو آپ کو کوئی سہارا چاہیے جو آپ کی سفارش کر سکے اس بارگاہ میں. نبی کریم وہ سہارا ہیں, نبی کریم کی آل وہی سہارا ہے. قرآن کریم میں نبی کریم اور استغفار دونوں کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے کہ نبی کریم اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو. وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی ان شخصیات کے حوالے سے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں, جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے صرف ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام ان ہستیوں میں سے ہیں. لہٰذا ہماری اہل البیت علیہ السلام سے منقول روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب آپ کربلا جائیں, امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر داخل ہوں تو یہ جو گنبد ہے, گنبد کے نیچے کا جو ایریا ہے دائرہ, اس دائرے کے اندر کھڑے ہو کر آپ جو بھی دعا مانگیں اللہ قبول کرے گا. سبحان اللہ. اس ہستی کی وجہ سے قبول کرے گا, چونکہ وہ ہستی ایسی ہے جس نے اپنی پوری ہستی اللہ پر قربان کر دی, کچھ نہیں بچا کے رکھا, اور اللہ نے بھی اپنی مرضی کا مالک اس ہستی کو بنایا گیا. حسین مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو, اور امام حسین بھی جو ان سے عشق کرے اس کی سفارش کرنے والی ہستی ہیں. اس لیے کہ رحمت خدا کے دروازے کا نام حسین ابن علی ہے. اگر انسان اللہ کی رحمت تک پہنچنا چاہے تو نبی کے ذریعے سے, علی کے ذریعے سے, فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے, امام حسن کے ذریعے سے, اور امام حسین کے ذریعے سے. اور امام حسین کا دروازہ بڑا ہی وسیع دروازہ ہے رحمت خدا کے. سبحان اللہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح دین کی علم عطا فرمائے اور اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا میں بہت مشکور, شکر گزار. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی یہ سارا ذکر. آپ سب کو میں شکریہ ادا کروں گا پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.